अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली एक मरतबा फिर अपनी इसी सीरीज़ को आगे लेकर चलता हुआ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। और इंशाअल्लाह जितना आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और इन पर कमेंट करते हैं और मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आइए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमने व्हील ऑफ लाइफ के ऊपर बात कर ली, हमने इमोशंस पे बात कर ली, हमने परसेप्शंस पे, एक्सपीरियंसेस पे, रियलिटीज़ पे बात कर ली। मैं चाहता हूँ कि परसेप्शन, एक्सपीरियंस एंड रियलिटी साइकिल जो है उसके मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू रखूँ आपके साथ, ठीक है। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम मेरे ख्याल बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन डूइंग में क्या फ़र्क है। सो ह्यूमन बीइंग से नफ़रत नहीं हो सकती, उसकी डूइंग से नफ़रत हो सकती है। आपके बच्चे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स के लिए मैं ये एडवाइस दूंगा कि आपके बच्चे ने अगर गलत काम किया है तो बच्चे को मारते हुए ये साथ ना कहें, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं तू नालायक है, वो उसका एक्ट ऑफ नालायकी हो सकता है, वो नालायक नहीं है। उसको दूर मत करें यार अपने से, ये जुल्म मत करें, ठीक है। इसी तरह बच्चों के लिए अगर पेरेंट्स ने कुछ कह दिया है, मेरा बाप इस काबिल ही नहीं है, आपका बाप जिस काबिल है बेटा आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो ना होते तो शायद आप इस दुनिया में ही ना होते, राइट। सो कुछ भी करने से पहले याद रखें कि आपने बाप ने अगर गुस्सा किया तो वो उसका गुस्से का एक एक्ट था। बाप गुस्सा नहीं है, वो एक्ट ऑफ गुस्सा है। बाप से नफरत नहीं हो सकती, उसके एक्ट्स को हम उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो क्योंकि बाप भी एक इंसान है ना, इंसान ख़ता का पुतला है, मासूम अनिल ख़ता सिर्फ अंबिया की ज़ात थी। सो योर एक्शंस आर नॉट डिफाइनिंग यू। मेरा बेटा मेरे पास आया, मैं कहने लगा अबू उसने ओ लेवल्स का रिज़ल्ट आया ना तो उसका तो वो उसके माशाल्लाह पहली दफ़ा आया था, पाकिस्तान में वापस आए थे, फिर उसने उर्दू में पहली दफ़ा उर्दू दिया, पहली दफ़ा उसने पढ़ा ही नहीं, 2 महीने सिर्फ पढ़ा था, 2 महीने में पढ़ के पर्चे दे दिए, तो पाक स्टडीज़ का पता ही कुछ नहीं था। तो रिज़ल्ट आया तो 2 B और 1 C आए, तो मुझे रिज़ल्ट ना बताया। अच्छा मुझे बेगम ने बता दिया रिज़ल्ट। मैं घर आता हुआ ना, मैं मिठाई और पता नहीं खाना शाना लेकर मैं घर आया, तो बेटे को मैं कहूँ किधर है यार, इधर आ, मेरी जान सीने से लग। तो अब्बू आप नाराज़ नहीं हुए? मैं कहा बेटा क्यों? कि बेटा आपका रिज़ल्ट डज़ नॉट डिफाइन माई रिलेशन विद यू, यू वर आर एंड इंशाल्लाह विल ऑलवेज बी माई सन। दिस रिज़ल्ट इज़ नॉट, ये आपकी मुझसे प्यार की निशानी नहीं है, ये आपकी इंटेलिजेंस का इम्तिहान नहीं है, ये आपकी याददाश्त का इम्तिहान था। और आपने तो कमाल किया यार, 2 B और 1 C लिए, और क्या चाहिए था, ठीक है। सो योर एक्शंस आर नॉट यू, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बिहेवियर्स जो है ना, वो जो लोग आपको बिहेवियर्स दिखाते हैं डिस्प्लेड बाय एनीवन डज नॉट मीन दैट इज़ दैट पर्सन। सो इसको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये मैं पॉइंट जो था, मैं इसको चाह रहा था कि इस पॉइंट को समझें हम और एक्सपीरियंसेस एंड रियलिटीज़ के हिसाब से निकलें। अच्छा, मैं अब आप लोगों से एक सवाल, शायद मैंने पहले भी पिछली भी किसी एक मैंने इसमें अपनी वीडियो में कहा था चेंज के बारे में, द ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ इज़ चेंज। आई थिंक हम इसके ऊपर बात कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि चेंज क्यों ज़रूरी है, मैं इस पर ज़रा बात करें हम, और चेंज हम कैसे ला सकते हैं। मेरा ना मैंने बुक में एक लिखा था अपना एक छोटा सा चैप्टर। मेरा एक दोस्त कह रहा हूँ, सॉरी, मेरा ड्राइवर था, मैं ऐसा ही हूँ। मैं चाहूँगा मैं थोड़ा सा यहाँ से इसे आपको पढ़ के सुनाऊँ। मेरा ड्राइवर एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। जब भी इसे कोई काम कहा जाए वो बज़ाहिर बड़ी दिलजमी से अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम देता है। एक अच्छे साथी से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा टीम मेंबर तो एक नेमत होता है। काम तो सारे हो जाते हैं, मगर ऐसा अक्सर महसूस होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान हो रहा हो। एक तो वैसे ही वो इंतहाई धीमे लहजे में बोलता है, ऐसे करके बोलता है कि आवाज़ ही नहीं निकलती, और ऊपर से यूं बुड़बुड़ाता रहता है जैसे 2 सौतने आपस में लड़ रही हों, मगर शौहर से छुपाना भी चाहती हों। जब मैं तंग आकर इस बात की वजह पूछता हूँ तो बड़ी ढिठाई से जवाब देता है कि जी बस मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो बदल ही नहीं सकता। साथ करके वो ऐसे हंसता भी है, ठीक है। और मैं ये जवाब सुनकर अक्सर सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि ऐसी क्या बात है कि वो बदलने की कोशिश भी नहीं करना चाहता और पहले से ही ये फैसला कर बैठा है कि मैं तो ऐसा ही हूँ,
میں بدل نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ناؤ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ ایسے ہی تھے جیسے آج آپ ہیں؟ آج جیسے آپ ہیں کیا آپ ایسے ہی تھے؟ نہیں، آپ ایسے نہیں تھے. فطرت سلیم پر پیدا ہوئے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہر بچہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت سلیم میں اگر آپ میں کوئی خامیاں آج ہیں تو وہ آپ کی نرچرنگ خراب ضرور ہوئی ہو، شاید آپ کو انوائرمنٹ خراب ملی ہو، پرورش میں مسائل ہوئے ہو، ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہو، استاد اساتذہ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہو، کوئی دوست یاروں نے آپ کے ساتھ کیا ہو. وہ نرچرنگ تو ہو سکتی ہے بٹ آپ ایسے نہیں تھے. اور آج آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو جس چیز کو بھی بدلنا چاہتے ہیں اس کا ارادہ کر لیں، اس کی نیت کر لیں. بیکاز انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور انٹینشنز، پاور آف انٹینشنز ایک بہت بڑی مہم چلتی ہے. اس کے ذریعے کتاب بھی ہے یہ پاور آف انٹینشنز، پڑھنا چاہیے تو ضرور پڑھیے گا. انٹینشنز کے ذریعے مغرب میں لوگ بارشیں کروا رہے ہیں کہ جی سارے اپنی انٹینشن ڈالو بارش ہو جائے. ہمارے یہاں اسلام نے ہمیں نماز اس کی بتا دی ہے. ٹھیک ہے. سو انٹینشن اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. سو اب آج میں آپ کو کچھ سٹیپس بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنی چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو اس چینج کے لیے آپ کو کیا کیا سٹیپس ہیں جو لینے ہوں گے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ یار یہ میں اگر یہ سٹیپ لوں گا تو ہی میں چینج مجھ میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے میں اس کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو میں انٹینشن کے حوالے سے بھی جو میں بات کر رہا تھا، چلیے میں انٹینشنز کو اگلی میں لکھوں، پہلے ہم چینج پہ بات کرتے ہیں. سو جب آپ کسی بھی چیز کو چینج کرنے کا ارادہ کر لیں کہ میں نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو کچھ سوالات ہیں جو اپنے آپ سے پوچھیں. مثلا آپ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی اس ہیبٹ کو چھوڑ دوں، میں چینج کر لوں، میں چائے کی جگہ دودھ پینا شروع ہو جاؤں. اگزامپل بڑی کروڈ سی ہے لیکن میں نے کہا چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ پہلا سوال اپنے آپ سے پوچھیں، واٹ کین بی دی لانگ ٹرم کانسیکوینسز آف دیٹ چینج. جو میں چینج کرنے جا رہا ہوں اس کے دور رس نتائج کیا ہو سکتے ہیں لانگ ٹرم. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جب یہ بلکہ میرے ان سوالات سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے مائنڈ میں سوچیں، آپ اپنی کسی ہیبٹ کو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یا کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی ایشو ہے اس کے بارے میں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، کسی پرسیپشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ میں سوچیے، آنکھیں بند کریں اور سوچیں اس چینج کے بارے میں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا پہلے آپ فیملی کو ٹائم زیادہ دے رہے تھے، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں نے بزنس کو زیادہ ٹائم دینا ہے، تو یہ ایک چینج ہے نا. سوچیے اور سوچیں کہ واٹ آر دی لانگ ٹرم کانسیکوینسز آف اف دیٹ چینج ہیپنس. اس کے دور رس نتائج کیا ہو سکتے ہیں. پھر یہ دوسرا سوال سوچیں، واٹ ول یو گین اف یو میک دس چینج. اگر آپ یہ چینج کر لیں گے، یہ تبدیلی لے آئیں گے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا. پھر یہ تیسرا سوال سوچیں، واٹ ول یو لوز اف یو میک دس چینج. اگر آپ یہ تبدیلی لے آتے ہیں تو اس سے آپ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. پھر یہ سوچیں کہ would you have to do something different or extra for this change to happen. کیا آپ کو کوئی چیز مختلف یا زیادہ کرنی پڑے گی اس تبدیلی کے لیے. سوچیں کہ آپ اس چینج کی کیا قیمت ادا کرنے والے ہیں یا کیا کریں گے. what price are you ready or what price are you going to pay or make to make this change happen. پھر یہ پوچھیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، are you willing to pay the price. کیا آپ یہ قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. پھر یہ پوچھیں اپنے آپ سے is this price worth the change. مثلا اگر آپ نے کاروبار کو زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیا اور آپ کی فیملی، آپ کے بچے آپ سے دور ہو گئے، آپ پیسے کمانے کے لیے جا کے دبئی بیٹھ گئے، جاپان بیٹھ گئے، جو ہمارے اللیگل حضرات جاتے ہیں اللیگلی، یہ خاص طور پہ میں ان کے لیے یہ پوائنٹ لے کے آؤں گا کہ آپ جا کے جو ہے یورپ میں بیٹھ جائیں اللیگلی، امریکہ بیٹھ جائیں اور کہیں جی میں نے اپنی فیملی کی زندگی اچھی کرنی ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ میں بات کر رہا ہوں 1999 کی. 1999 میں اس فیملی کو ملا تو ان کی جو چھوٹی بیٹیاں تھیں وہ جب پیدا ہونے سے مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو آنٹی تھیں ہماری، جن کو خاتون کے گھر میں گیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ جی جب میں ان چھوٹی بچیوں کی، جس بچی کی بائی دا وے ان کی بیٹی کی شادی تھی جس پہ میں ان کے گھر گیا ہوا تھا،
تو کہہ لیں گے جس بیٹی کی میری شادی ہو رہی ہے اس بچی کی عمر تھی 22 سال. یہ بچی میرے 4 مہینے کی میں پریگننٹ تھی, میرے پیٹ میں تھی جب ان کے والد UK چلے گئے کہ ان کے اچھے مستقبل کے لیے پیسے کما کر میں وہاں, اور وہ انلیگل گئے, اور میں وہاں سے پیسے بھیجوں گا. اور وہ ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی, اور ان کے والد کی 1999 کی یہ میں بات کر رہا ہوں, اور 2006 میں ان کے والد کی ڈیڈ باڈی پھر واپس آئی. ٹھیک ہے, تو 99 کا مطلب میں اگر وہ 22 سال کی بچی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 77 میں اس کے والد گئے تھے, اور 2006 میں ان کی ڈیڈ باڈی آئی. کیا پرائس پے کی انہوں نے, سوچئے گا. کیا آپ یہ پرائس پے کرنے کو تیار ہیں؟ کیا فائدہ ہوا جب باپ نے اپنی اولاد نہ دیکھی, نہ اس کی خوشیاں دیکھیں, بڑے سارے بچوں کی شادیاں نہ کر سکے, اٹینڈ کر سکے کچھ بھی, اور چھوٹی بچی بھی شادی کر کے چلی گئی. سو از دس پرائس ورتھ دا چینج؟ کیا یہ جو قیمت آپ ادا کر رہے ہیں یہ اس تبدیلی کے لیے واقعی اس لائق ہے وہ کی جائے؟ پھر آپ سوچئے گا کہ واٹ اف دس چینج ڈزنٹ ہیپن کہ مطلب اگر یہ تبدیلی نہیں ہوتی تو جس صورتحال میں آپ آج ہیں اس کے کیا فائدے ہیں؟ کیا جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس میں بھی کچھ فائدہ ہے؟ اگر نہیں بھی کچھ شکرانے کی چیزیں مل رہی ہیں, شکر کے کوئی موقع مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر بینیفٹس اس کے وہ تمام بینیفٹس کو آپ لکھیں, اور یہ ساری چیزیں لکھ کے کرنی ہیں, لکھے بغیر نہیں کیجئے گا, ٹھیک ہے. اور پھر آخری سوال سب سے اہم ہے, آئسنگ آن دا کیک جسے کہتے ہیں, ٹاپنگ آن دی آئسنگ ایون, وہ یہ ہے how will you ensure that when this change happens you can have similar اور better benefits؟ کہ یہ جب تبدیلی آپ لائیں گے تو آپ کیسے یہ یقین کر سکتے ہیں, یا کیسے یہ یقین میک شور کریں گے کہ جو تبدیلی آئی ہے اس میں جو پہلے آپ کے حالات تھے اگر اس سے بہتر نہیں تو کم از کم ویسے تو رہیں. یہ تو نہ ہو کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, کہیں ایسا تو نہیں ہونے والا. سو تبدیلی کا یہ عمل اتنے مراحل سے گزاریں گے جب آپ, اتنے سوالات سے, تو سوچیں آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے نصر من اللہ ہوگی پھر, کیونکہ آپ نے تمام اسپیکٹس کو سوچا ہوا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ جس پہ میں چاہوں گا کہ ہم بہت ہی زیادہ جس کو ہم اگنور کرتے ہیں, ہم کاروبار کرتے ہیں, ہم پڑھائی کرتے ہیں, ہم شادی کرتے ہیں, ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کیا ملے گا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے خالق نے ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا ہے. کوئی بھی تبدیلی جو آپ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ پھنسے ہیں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس میں صرف خالق کی رضا شامل کر لیں, ایون اپنی بیوی کو شوہر کہے کہ آئی لو یو فار دی سیک آف اللہ, اور بیوی شوہر کو کہے آئی لو یو فار دی سیک آف اللہ, وہی عبادت بن جائے گا. تو جو بھی تبدیلی آپ لائیں, جس بھی کام کا ارادہ کر رہے ہیں آپ, اس میں لو آف اللہ ڈال دیں. یہ دیکھیں کہ یار میری نمازیں چھوٹ تو نہیں جائیں گی اس تبدیلی کی وجہ سے, یہ دیکھیں یار میرا قرآن تو نہیں چھوٹ جائے گا اس تبدیلی کی وجہ سے. ہم رمضانی مسلمان سے نکل کر ایمانی مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سو اس لیے یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو میں چاہتا تھا, اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلے کسی پروگرام میں بلکہ آپ کو آپ کی ہیبٹ چینجنگ کے بارے میں بھی بتاؤں گا, اور میں لائف پلاننگ, لائف گول سیٹنگ جو ہے نا وہ ہمیں کیسے کرنی چاہیے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ سے کھل کے بات کروں گا. یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو مس کر رہے ہیں ہم. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف دنیا کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے میں اسے دنیا دیتا ہوں, لیکن اللہ نے پھر ہمیں بیسٹ دعا بھی سکھا دی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ والآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا وہ بھی احسن دے اللہ, اور آخرت وہ بھی احسن دے, اور عذاب سے بچا. جی, تو اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کا موقع عطا فرمائیں. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ
اعلیٰ ترین جنت الفردوس اعلیٰ میں یہ گواہ، ایک دوسرے کے گواہ بنے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے علم کی محفلیں سجائیں، یہ علم حاصل کیا اور اس پہ عمل بھی کیا، اور اللہ اس علم کو ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اجازت لیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔